अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान भर में और पूरी दुनिया भर में मुहर्रमुल हराम बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। और जब बात इदारों पर आती है तो फैसलाबाद शहर में इदारे हमेशा से मुतहरक रहे हैं, मुतहरक होते हैं, ख़ासकर ऐसे हसास दिनों में जब मुहर्रमुल हराम हो या जब रमज़ान आ जाए या कोई भी हमारा ईयरली इवेंट पाकिस्तान में या फैसलाबाद में होता है। ज़ाहिर जो ईयरली इवेंट है वो पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है और ज़ाहिर है उनमें हर शहर अपनी अपनी पार्टिसिपेशन देता है और अपने अपने एंड से इंतज़ामिया जो है वो भरपूर तरीके से मुतहरक होती है और कोशिश करती है कि तमाम तर मामलात को बड़ा सेफ़ एंड साउंड रखा जाए और कहीं किसी किस्म का कोई वाक़या पेश ना आए। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ इदारों से मिलेंगे, इदारों के अफसरान से मिलेंगे और फैसलाबाद की इंतज़ामिया क्या इंतज़ामात दे रही है मुहर्रमुल हराम के हवाले से, इस हवाले से बात करेंगे। 9वीं 10वीं को क्या इंतज़ामात होंगे स्पेशली, क्योंकि पहले 8 दिन जो हैं वो रश कम होता है, पहले 8 दिन ज़्यादा लोग नहीं शामिल होते हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं की जो रात होती है और दिन होता है तब ज़्यादा रश होता है, बाज़ार बंद होते हैं और सर्विसेज की सबसे ज़्यादा इदारों की जो ज़रूरत पड़ती है वो इन्हीं दिनों में होती है। तो हम थोड़ा रूट्स के हवाले से बात करेंगे कि रूट्स क्या लग रहे हैं, 8 बाज़ारों की क्या टाइमिंग्स हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। पंजाब पुलिस किस तरह से मुतहरक होगी, किन किन पॉइंट्स पर नफरी होगी, इस हवाले से बात करेंगे। रेस्क्यू 1122 के कैंप्स कहाँ पर मौजूद होंगे, जो मेडिकल कैंप स्पेशली या फर्स्ट एड कैंप्स होंगे स्पेशली जो इन 10 दिनों में रिक्वायर होते हैं, 8 बाज़ारों में कहाँ होंगे, ज़िला भर में कहाँ पर होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। सो ओवरऑल इंतज़ामिया से आज हम मुलाकात करते हैं और मुहर्रमुल हराम के हवाले से क्या इंतज़ामात दिए जा रहे हैं ये सारी डिटेल्स आप तक पहुँचाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, मुहर्रमुल हराम को बहुत अकीदत और एहतराम के साथ हमेशा की तरह ही मनाया जा रहा है और जब इदारों की बात की जाती है तो फैसलाबाद के इदारे हमेशा ऐसे हसास मामलात में बड़े मुतहर्रक होते हैं और हर तरह से एक्टिव होते हैं और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किसी भी किस्म का कोई भी सान्या ना हो, कोई भी वाक़या ना हो और खैरियत से जो ये 10 दिन है वो गुजरें। आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने आगाज़ में और इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं कि हम जो रेलिवेंट इदारे हैं जिनका बड़ा मेन काम होता है स्पेशली मुहर्रमुल हराम में या जब रमज़ान आता है या दीगर जो हमारे ईयरली इवेंट्स होते हैं, तो कोशिश होती है कि अफसरान से मुलाकात की जाए और उनका जो प्लान है वो हम आवाम के सामने रखें ताकि लोगों को एक तो अवेयरनेस भी हो जाए, लोगों को पता भी चल जाए और जो रेलिवेंट इदारे हैं वो अपना मैसेज भी लोगों तक पहुंचा दें ताकि लोगों के लिए आसानी रहे। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद रेस्क्यू 1122। अब जब भी ऐसे हालात होते हैं तो सर से सबसे पहली मेरी मुलाकात होती है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका, खासकर ऐसे हालात में। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। ज़फ़र साहब, मुहर्रमुल हराम एक बार फिर से हम उसको देख रहे हैं और ज़ाहिरी बात है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट इदारे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सारे 10 दिनों के अंदर। थोड़े हमें इंतज़ामात के हवाले से बताइए ताकि लोगों को आगाही हो जाए कि किस किस तरह से इन चीज़ें होंगी आपकी तरफ से। ये जी मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है तो रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। हम पूरे ज़िले में जितने भी मेन जुलूस होंगे, मजालस होंगी, हम उनको प्रॉपर रेस्क्यू कवर दे रहे होंगे, चाहे वो तंग बाज़ार के अंदर हों जिधर रूटीन में शायद गाड़ी जाना, जो 8 बाज़ार हैं उनमें जितने जुलूस होंगे उसको भी हम कवर कर रहे होंगे। शहर के और सराउंडिंग में जितने मेन जुलूस होंगे उनको कवर कर रहे हैं। इवन पेरीफ्री में जो बड़े जुलूस हैं वहाँ पे भी हम रेस्क्यू कवर दे रहे होंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं लास्ट ईयर भी जैसे आपने वॉलंटियरली लोगों के हवाले से भी जिक्र किया था कि क्योंकि ज़ाहिर है नफरी है और फिर पूरे ज़िले के अंदर भी ज़रूरत होती है, वहाँ भी कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है और जो मेन गढ़ है फैसलाबाद, जैसे आप बड़ा इमाम बारगाह है और 8 बाज़ार हैं, तो यहाँ पर मजालिस जो हैं वो होती हैं और जुलूस यहाँ पर ख़त्म होते हैं, तो यहाँ मेन फोकस होता है। तो इस बार क्या वॉलंटियरली लोगों को अप्रोच किया है आपने, लोगों ने आपको अप्रोच किया, या ऐसा कोई इस बार भी कोई प्रोग्राम हो रहा है आपकी तरफ से? मैं ऐड करूँ जी, हमारे सोर्सेज तो अल्हम्दुलिल्लाह 34 एम्बुलेंसेज हैं, 115 मेरी बाइक्स है, 700 से ऊपर रेस्क्यूर हैं जो ड्यूटी दे रहे होंगे शिफ्ट्स के अंदर। 52 हमने जो रेस्क्यू पोस्ट हैं जो हमारी पैदल टीमें होती हैं ना, जिधर गाड़ी एंटर नहीं होती, उससे मेडिकल किट के साथ वो साथ मूव कर रही होती हैं, मेल फीमेल। ठीक, इस दफ़ा लास्ट ईयर भी आपने देखा कि हमने प्राइवेट एम्बुलेंसेस को साथ एंगेज किया था और एक साइजेबल नंबर हमने एंगेज किया। लास्ट टाइम सर कितनी एम्बुलेंसेज ऐड हुई थी जो प्राइवेटली, आपने शायद नंबर भी मेरे साथ शेयर किया था? 26 एम्बुलेंसेज हमने प्राइवेट अरेंज की थी जो वॉलंटियरली हमारे साथ, उनको हमने कोई पे नहीं किया था, वॉलंटियरली वो हमारे साथ आए थे। और मज़ीद बात ये कि वो ऐसे ही नहीं थे, वो ट्रेन लोग थे जिन्होंने हमसे पहले ट्रेनिंग ली हुई है। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम रेगुलरली
ایونٹس میں آپ کے ساتھ والنٹیئرلی کام کر رہے ہو؟ والنٹیئرلی کام کریں. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹرینڈ والنٹیئرس کو یا پھر اپنے سٹاف کو بھی ایک ایک بندے کو ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو وہ ایمبولینس ہم اس صوابی 9 اور 10 محرم کو پرٹیکولرلی ہم ایک سائزیبل نمبر پورے ضلع میں ارینج کریں گے, جو ہمارے پاس این جی اوز کی یا پرائیویٹ ایمبولینسز ہیں جو والنٹیئرلی ہمارے ساتھ آ کے کام کرتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے جس میں بہت زیادہ نمبر کی ضرورت ہوگی تو ہم کوشش کریں گے ان کو انگیج کر کے آن دا اسپاٹ, یا اس کا ایڈوانس ارینج ہو جائے گا؟ نہیں, ہماری ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو چکی ہوئی ہے, تو دے آر آلویز دیئر. جب بھی ہم نے ان کو کال کیا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایون اب جنگ کے دنوں میں بھی ہم نے ان کے ساتھ ان کو انگیج کیا ہوا تھا, تو دے ور ریڈی. ہم اپنے والنٹیئرس کو بھی لے کے آئیں گے, پرائیویٹ ایمبولینسز کو بھی انگیج کریں گے. اچھا سر, اس میں اس سے پہلے بریک کی جانب جائیں, ایک بات آپ سے میں کرنا چاہوں گا. والنٹیئرلی دیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں یا جو رہائشی لوگ ہیں, کیا وہ بھی ان فرنٹ آ سکتے ہیں اور آپ سے اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں؟ سر ہم ہمارے علاقے میں اس مسجد میں مجالس ہوتی ہیں تو ہم وہاں پر اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. از دیر اینی پاسبلٹی؟ بالکل ہے جی, لیکن ٹریننگ لینے کے بعد ہم جو آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو کوئک ریفریشر کرا کے پھر ہم ان کو لے آتے ہیں. ابھی اگر نوجوان کوئی بھی اس پہ اپنے محلے میں ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس آئیں, ہم ان کو بیسک فرسٹ ایڈ ایمرجنسی مینجمنٹ کی ٹریننگ دے دیں گے, اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کام کر سکیں گے. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جن کا ڈیٹا ہو ہمارے پاس, جو رجسٹرڈ لوگ ہوں جو پہلے کام کر چکے, ہم ان کو انوالو کریں. خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی ایشو نہ ہو, اس لیے ہم ان لوگوں کو انوالو کرتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی ٹرینڈ ہو, جن کا ڈیٹا ہو ہمارے پاس. اچھا, ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے, خود ہم واپس آتے ہیں اور ظفر صاحب سے ایک تو یہ ٹریننگ سیشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ اگر بالفرض آپ میں سے کوئی بھی اگر ٹریننگ لینا چاہے اور ان دنوں میں اپنی سروسز دینا چاہے والنٹیئرلی, تو وہ کتنا اس کا دورانیہ ہوگا اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی. اور اس کے علاوہ کچھ دیگر کوسچنس بھی ہیں ارینجمنٹس کے حوالے سے جو کہ محرم الحرام کے حوالے سے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات واپس آ چکے ہیں اور ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی, جیسے ظفر صاحب نے بتایا کہ والنٹیئرلی جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہیں ہم ان کو پہلے ٹریننگ دیں گے, تب وہ اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اگر رجسٹرڈ جو پہلے لوگ ہیں تو ہم ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اچھا سر, اب مجھے بتائیے یہ جو ٹریننگ سیشن ہے اتنے شارٹ پیریڈ میں یا اتنے شارٹ نوٹس پر, اس کا کتنا دورانیہ ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ابھی کوئکلی بھی تو 2 دن کی تو ایٹ لیسٹ ہو. وہ 2 دن کے لیے ہمارے پاس 4 سے 6 گھنٹے کے لیے آئیں جس کو ہم ٹرینڈ کر دیں گے. اب یہ نہیں ہو سکتا کوئی بندہ کہ میں 1 گھنٹے کے لیے آیا ہوں آپ ٹریننگ دے دیں اور پھر وہ ایمرجنسی مینیج کر سکے, ایسا پریکٹیکلی شاید پاسبل نہیں ہے. ہاں, جو پہلے سے ٹرین لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ ریفریشر تو شارٹ میں بھی کروا سکتے ہیں. منیمم 2 دن کے لیے ہے جس میں ہم اس کو بیسک فرسٹ ایڈ, بلیڈنگ سٹاپ ہے, وونڈ مینجمنٹ ہے, فریکچر ٹریٹمنٹ ہے اور CPR ہے. یہ ہم مین چیزیں ان کو سکھا دیں گے اور خدا نہ خواستہ ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اچھا سر, اس میں 9ویں 10ویں جو 2 مین ڈیز ہوتے ہیں تب زیادہ رش ہوتا ہے, تب زیادہ ہجوم ہوتا ہے, لوگ زیادہ ہوتے ہیں. مجھے اب یہ بھی بتائیے, اب جب عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں تو وہاں پر جو میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں وہاں پر اٹینشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کئی لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, کئیوں کو نہیں ٹریٹمنٹ مل رہی ہوتی اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں. تو ایک ایسا ماحول بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا اس بار اس کو کیٹر کرنے کا یا میکسیمم سروسز دینے کا کچھ پلان ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زنجیر زنی ہوتی ہے سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو فرسٹ ایڈ دینی ہوتی ہے. تو ہم بالکل مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کیونکہ زنجیر زنی کے پوائنٹس ہیزرڈ تو ہوتے نہیں, بڑے فکس پوائنٹس ہیں جہاں پہ مین زنجیر زنی ہوتی ہے. تو ہم نے کیمپ لگائے ہوتے ہیں اور پھر جب زنجیر زنی کا ایک ٹائم بھی ہے جو ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے, سارے ہمارے جو مین ٹائمنگز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم پھر وہاں پہ اپنی اسٹرینتھ بہت بڑھا لیتے ہیں. ہماری اسٹرینتھ اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ نا. تو پھر یہ نہیں ہے کہ میرے اگر 4 بندے تھے کسی ایک پوائنٹ پہ, اس وقت وہاں پہ کوئی 20 سے 30 بندہ ہوگا جو کہ اگر بہت زیادہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینی پڑتی. نارملی آپ نے دیکھا وہاں پہ میجورٹی کیسز میں صرف فرسٹ ایڈ ہوتی ہے جو کہ پائیوڈین لگانی اور اگر کوئی بڑا کٹ ہے تو اس کو بلیڈنگ سٹاپ کرنی. تو الحمدللہ ہم پریپیئرڈ ہیں. ہم ذہنی طور پہ ایسے بہت سارے لوگوں کو شارٹ ٹائم میں فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہم اپنی اسٹرینتھ بڑھائی ہوتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا سر, ابھی کیمپس مجھے ذرا تھوڑے اسپاٹس بتا دیجیے کہ وہ لوگ جو آئیں گے اور اگر کسی کو ایمرجنسی ان دنوں میں ضرورت پڑتی ہے تو کون کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر کیمپس موجود ہیں وہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے سروس لے سکتے ہیں؟ میں ابھی کی بات کروں تو ابھی تو ہم چونکہ روٹین ایمرجنسی جو 500+ ہے 24 آور میں ڈیل کر رہے ہیں تو ہم روٹین ایمرجنسیز پہ ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس کمپلیٹ شیڈول ہے
جتنے بھی مجالس ہیں اور جتنے بھی جلوس ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کے ساتھ ہمارے کنٹرول روم میں پورا پلان پڑا ہے. ان پوائنٹس پر ان پوائنٹس کے اوپر ہم وہیکلس کو موو کروا دیتے ہیں. اگر میں بازار کی بات کروں اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اس قدر رش ہوتا ہے کہ گاڑی موو کرنا وہاں پہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے پھر ہم بائکس کو ساتھ لے لیتے ہیں کہ بائکس ہیں کوئکلی موو کر جاتی ہے, فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی, اور اگر اس کو کیری کرنا پڑتا ہے کوئی 2 لوگ مل کے ایمبولینس تک, وہ بھی ہم لے کے آ سکتے ہیں. پھر ہم ایک اور کرتے ہیں کہ ایمبولینس کو کوشش کرتے ہیں کہ جلوس کے فرنٹ پہ بھی چلائیں اور بیک پہ بھی چلائیں. جو ہماری پیدل ٹیم ہوتی ہیں, بائکس ہوتی ہیں, وہ بیچ میں بھی چل سکتے ہیں. obviously جو پیدل چلتے ہیں وہ کوئکلی دے کین موو اینی وے. اور جتنے بڑے جلوس ہیں ہم سب کو پراپر کور دے رہے ہوں گے, اور جو زنجیر زنی کے پوائنٹس ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہیں آلریڈی, وہاں پہ پھر ہم اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا دیتے ہیں. اچھا سر, یہ بیسک چیزیں ہو گئی ہیں. اب مجھے یہ بھی بتائیے کہ ان دنوں میں جیسے کہ باقی ضلع کے اندر بھی سروسز چل رہی ہوں گی, تو وہاں پر دیر سویر کے چانسز ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ بھی آپ نے مکمل رکھی ہوئی ہے کہ ان ڈیز کے اندر, مطلب عزاداری کے علاوہ اگر کہیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہاں کے لیے بھی اسٹرینتھ پوری ہے؟ بالکل پوری ہے جی. ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ تھوڑا انفیئر ہو جائے گا کہ جو ہم 400-500 ایمرجنسی ڈیل کریں وہ ڈیل نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ڈیوٹی آورس کو بڑھا لیتے ہیں. تو ہم پھر ایسے کرتے ہیں 12 گھنٹے موڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایک کمپلیٹ شفٹ فری ہو جاتی ہے. وہ کمپلیٹ شفٹ بیسیکلی جو ہمارے ایکسٹرا جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس میں ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے باہر ہم ایمرجنسی میں شاید پرائیویٹ ایمبولینسز کو اس طرح سے انگیج نہیں کریں گے, کہیں پہ حادثہ ہوا وہاں پہ وہاں پہ ہم ہی رسپونڈ کر رہے ہوں گے. جو ہم پرائیویٹ ایمبولینسز کو انگیج کریں گے وہ جلوس اور جتنے پوائنٹس ہیں ہمارے وہاں پہ انگیج ہو جائیں گے, ہمارے والنٹیئرز وہاں پہ انگیج ہو جائیں گے, ہم بھی انگیج ہوں گے زیادہ وہیکلس کے ساتھ. اور مین وائل ہم ایمرجنسیز کو ضرور لیں گے. ایسا نہیں ہوگا خدا نہ خاصہ کسی کو کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے, کہیں پہ کوئی حادثہ ہوا, کہیں پہ کوئی آگ لگی ہے, تو وہاں پہ ہم رسپونڈ نہ کریں. نو, ابھی تو سر آگ تو نہیں, لیکن ابھی فی الحال بارشوں کا سیزن ہے, مانسون چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہیں پر بارشیں ہیں, کہیں پر لوگوں کی بائکیں بھی سلپ ہو رہی ہیں, اور یہ معاملات بھی چھوٹے موٹے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو یہ بھی ساتھ ساتھ کیٹر ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ کیٹر ہو رہے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسط سے جو ابھی پری مونسون ہے اور فیصل آباد میں ایک اچھی خاصی بارش ہو گئی ہے, 2 چیزوں کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جو بجلی کے کھمبے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان کو جو اسپیشلی میٹل کے ہیں تو آپ اس کے پاس ہی ان کو ٹچ نہیں کریں کہ خدا نہ خاصہ آپ کو کرنٹ نہ لگ جائے. 1 سیکنڈ یہ کہ چھتیں گر جاتی ہیں, اپنی چھتوں کو اور جو پرنالے ان کو چیک کر لینا چاہیے. اور چھتیں نارملی اس لیے بھی گرتی ہیں کہ پانی اوپر اکٹھا ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نکل رہا ہے, ان کو ضرور چیک کر لینا چاہیے. خدا نہ خاصہ کہیں جو کچی اسپیشلی چھتیں ہیں وہ گر نہ جائے پانی رکنے کی وجہ سے. اچھا سر, اب کیونکہ بارشوں کی آپ نے بات کی ہے, ایسی کنڈیشن میں اب کیونکہ بات ہے تو کوشچن میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن میں خدا نہ خواستہ کسی کو کرنٹ لگتا ہے, اور ظاہری بات ہے جو فرسٹ رسپونڈنگ اسپاٹ یا کچھ ایسا ذہن میں آتا ہے تو 1122 ہی آتی ہے کہ سب سے پہلے 1122 کال کی جائے. تو ایسی کنڈیشن میں وہیکل کے پہنچنے میں ظاہری بات ہے شہر کے اندر رش بھی ہوتا ہے, ذرا ٹائم لگتا ہے, تو کائنڈلی تھوڑا سا لوگوں کو ضرور بتائیے اور ان کی ہیلپ آؤٹ بھی کیجیے کہ اگر کھمبے سے کرنٹ پڑتا ہے, گھر کے دروازے سے پڑ گیا ہے, گرل سے لگ گیا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں فوری طور پر کیسے آپ نے مریض کو اٹینڈ کرنا ہے؟ 2 آپشن ہو سکتے ہیں جی. آپ کے پاس اسٹک ہونی چاہیے, کوئی لکڑی کی کوئی ڈنڈا جس سے آپ اس کو بڑے آرام سے ہٹا سکیں, یا پھر موٹا کپڑا ہے, موٹا کپڑا آپ ہاتھوں میں لے کے پھر آپ کھینچ سکتے ہیں. اگر آپ خود ایسے پکڑیں گے تو آپ کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے. اور پریفریبلی اگر آپ پانی کے اندر ہیں پھر اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگر آپ کے لانگ شوز ایسے ہیں جو پلاسٹک کے لانگ شوز ہیں اس طرح کے اف اویلیبل, یا پھر کچھ بھی ایسا کہ جس میں آپ پانی میں ڈپ نہ ہو رہے ہوں, کسی سٹک کی مدد سے, ڈنڈے کی مدد سے, خشک لکڑی کی مدد سے, یا پھر موٹے کپڑے کی مدد سے آپ اس کو اس کھمبے سے یا خدا نہ خواستہ جدھر کرنٹ لگا اسے ہٹا سکتے. لوگ تو ڈرتے ہیں, پانی میں نہیں جاتے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر لٹک گیا ہے کھمبے کے ساتھ تو وہ لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ڈرتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو مچ بیٹر یہ ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ جو میٹل کے پرٹیکولرلی لوہے کے کھمبے ہیں ان کے پاس سے یا ان کے بہت قریب سے نہیں گزرے, اور اسپیشلی بچوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. خواجہ حضرات آئیے بریک کی جانب بڑھتے ہیں, اور محرم الحرام کے حوالے سے ظفر صاحب سے ملاقات تھی. ریسکیو 122 متحرک ہوگی, ایکٹیو ہوگی, کہیں بھی اگر کوئی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کیمپس موجود ہیں انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے کہ کسی بھی قسم کا واقعہ پیش نہیں آئے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, پروگرام میں مزید سے شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات, محرم الحرام کے حوالے سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں
ان کے افسران سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور بیسکلی مقصد وہ تمام تیاریاں جو انتظامیہ کی ہیں محرم کو لے کر کے وہ آپ تک پہنچانا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو عزاداری کے لیے جانا بھی چاہتے ہیں اور جو جاتے بھی ہیں تو انہیں پتہ ہو کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں, انٹرنس اینڈ ایگزٹ اسپاٹس کون سے ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اپنی جو فرائض ہیں کس طرح سے سر انجام دے رہے ہیں آپ کو جہاں بھی جس بھی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت ہم پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفس میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ امتیاز حسین صاحب موجود ہیں, آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن ہیں, اپنی سروسز دے رہے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ہی سر نے جوائن کیا, تو ہم سر کو ویلکم بھی کریں گے اور پھر سر سے ہم تھوڑا ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ محرم الحرام میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سر کیسے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ, تھینک یو. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو خود بخود ہم مغموم ہو جاتے ہیں اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت امام حسین کی عظیم قربانی اور جو اللہ کی راہ میں انہوں نے دی اللہ کے رسول کے دین کے لیے. اور اس میں میسج ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع پہ جتنے دن سبیلیں لنگر لگیں ہم ان کی چیکنگ کرتے ہیں. اور پچھلے سال بھی 200 سے زیادہ ہم نے انسپیکشنز کی تھیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں, جہاں پہ ہم نے امپرومنٹ نوٹس دیے کیونکہ اس کیسز میں ہم فائن کو ترجیح نہیں دیتے. اس کیس میں یا ہم امپرومنٹ نوٹس دیتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, یا ہم کوئی اگر بہت مسئلہ ہو تو بند کر دیتے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ چند بزنس کو جو ہے نا سبیلوں کو بند کیا کہ وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ خطرناک ہیں. اور اس آپ کے ذریعے میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, ان لوگوں کو جو اس عظیم موقع پہ سبیلیں لگاتے ہیں, لنگر دیتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, نواسہ رسول کے صدقے وہ کر رہے ہیں, تو وہ حضور کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آپ جب صدقہ کرنا ہے, کوئی خیرات کرنی ہے, کوئی لنگر لگانا ہے, کوئی غریب کو کوئی چیز کھلانی ہے تو آپ نے بہترین کھلانی ہے, بلکہ جو آپ خود کھاتے ہیں اس سے بھی اچھی کھلانی ہے, تبھی تو وہ قبول ہوگا. کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے اللہ کو ڈاج تو نہیں کر سکتے نعوذ باللہ, کہ اللہ تو علیم و خبیر ہے, وہ سب جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کوئی دکھاوا کر رہے ہیں یا یہ کوئی ان کا اور مقصد ہے, یا دنیا نیت کا یہ سارا معاملہ نیت کا ہے. تو نیت کو بہترین رکھیں اور بہترین نیت سے جو ہے نا وہ اس کو خفیہ آپ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو کریں اور لوگوں کو کھلائیں پلائیں ضرور کریں, لیکن ان کو وہ کھلائیں جس سے ان کی صحت خراب نہ ہو. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد اگلے دن ہسپتال چلے جائیں. اچھا, اس میں امتیاز صاحب یہی بیسکلی میرا مقصد تھا آپ سے ملاقات کا بھی کہ یہ جو انسپیکشن کا سلسلہ کار ہے یہ تھرو آؤٹ پورے محرم میں جاری رہا ہے اور آگے بھی جیسے 2 دن ہیں یہ جاری رہے گا, اور اس میں پرائرٹی کیا ہے؟ جو انسپیکشن ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی وہ تو 24/7 چل رہی ہے, وہ اس کے ساتھ ہم علیحدہ بھی کر رہے ہیں اور ہم چیریٹیبل جو ادارے ہیں ان کی انسپیکشن بھی کرتے ہیں. وہ فلٹر پلانٹ ابھی ہماری کمپین ہے واٹر پلانٹس کی, تو ہم وہ واٹر پلانٹ بھی چیک کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں, اور وہ واٹر پلانٹ بھی چیک کر رہے ہیں جو ایز اے چیریٹی چل رہے ہیں خیرات کے طور پہ غریبوں کے لیے لوگوں نے بنائے ہیں, جو پرائیویٹلی چل رہے ہیں کہیں, ہم وہ بھی چیک کر رہے ہیں. ان کو بھی مطلب ہم نے امپروو کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہ انسپیکشن ویسے تو چلتی ہے, محرم الحرام میں سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور ان دنوں میں لوگ زیادہ سبیل کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لوگوں کو زیادہ کھلاتے ہیں. تو اس دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی پہ پھر یہ اوبلیگیشن اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہم کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں, لوگوں کو انفارم بھی کریں, اور آپ کے ذریعے بھی ہم یہ اویئرنیس کا میسج بھی پھیلا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرنی ہے خیرات, اگر آپ نے کسی کو کچھ کھلانا ہے تو اچھا کھلائیں, اگر اچھا نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں. وہ اگر آپ اچھا نہیں کھلائیں گے تو وہ تو گناہ بن جائے گا. تو اس سے کم از کم یہ کہ آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ اچھا کھلا سکے, ہم اس قابل کر تو ہم جو ہے نا لوگوں کو اچھا کھلا سکیں, لیکن کھلائیں اور پلائیں تو پھر اچھا کھلائیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, جیسے آپ نے ابھی واٹر چیکنگ کی بات کی ہے, جتنے بھی پلانٹس ہیں پرائیویٹلی اور گورنمنٹ کے بھی, اب پانی کا مسئلہ فیصل آباد کا بہت بڑا ایشو ہے کہ صاف پانی ہمیں بہت مشکل سے مہیا اگر ہو جائے تو ہوتا ہے, ادروائز 70 to 80% یہ مسئلہ ہے ہمارے شہر فیصل آباد میں. تو یہ جو انسپیکشن کا سلسلہ کار ہے یہ محدود ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ جتنے پلانٹس ہیں ان کو بھی چیک کیا جا رہا ہے, تو پانی تو یہی ہر جگہ پر استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو پھر کیسے چیک اینڈ بیلنس کریں؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا. فیصل آباد کا پانی کا بہت ایشو ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیصل آباد میں اب ہیپیٹائٹس کچھ کنٹرول ہو رہی ہے, لیکن ایک یہ ایسا وقت تھا کہ ہیپیٹائٹس فیصل آباد پنجاب میں سب سے اوپر تھا. اور ہیپیٹائٹس جو ہے نا ایسا مرض ہے جو یورپ میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یورپ میں ہیپیٹائٹس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کا پانی اور ہائیجین ان کی ٹھیک ہے. یہ ہائیجین کے ایشو ہیں. اب سبیل اگر لگانی ہے, یہ بہت بڑا میسج ہے آپ کے توسط سے ہم دینا چاہتے ہیں, تو یا تو وہ اچھا پانی لیں, کسی برانڈ کا پانی خرید لیں, 18 لیٹر کی بوتلیں خریدیں, اس سے سبیلیں لگائیں, یا وہ ڈیپ بور سے پانی لیں.
یا کسی بہت اچھے فلٹر پلانٹ سے پانی لیں جس کا پانی لائٹ ہے, جس کو پی کے آپ کو سکون مل رہا ہے, آپ کا ہیوی پر نہیں پھر رہا, جس کا ٹیسٹ کو نہیں ہے. پانی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اصل, اگر پانی صاف ہے تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. سبیل والے لوگ اور دوسرے لوگ جو فیصل آباد میں میری یہ بات سن رہے ہیں تو پانی پہ بہت زیادہ احتیاط کریں, اور سبیلوں پہ تو فرض زیادہ کریں کہ وہ اپنے الگ رضا کے لیے کرنا ہے, ویسے بھی احتیاط کریں. پانی ڈھونڈیں اور چیک کریں. اگر آپ بار بار بیمار ہو رہے ہیں, بار بار آپ کا اسٹومک خراب ہو رہا ہے, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم نظام انہضام خراب ہو رہا ہے, تو اس کی بہت بڑی ریزن آپ کا پانی اور اس کے بعد آپ کا دودھ ہوگا. تو یہ دو چیزوں پہ پانی پہ پہلے, کیونکہ آپ نے زیادہ پینا ہے 60% تو ابال لیں. اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہے ابالا بھی جا سکتا ہے, مقدار میں آپ کو پانی چاہیے, آپ نے پتیلے لگانے ہیں, آپ اب ابال لیں. آپ اگر کہیں ڈیپ بور ہے, جس 500-600 فٹ نیچے بور ہے, کسی دریا اور نہر سے پانی لے آئیں. اس کا پانی بھی بہت ساری ہمارے ارد گرد جگہ ہیں. فیصل آباد کا پانی تو چونکہ سوائل کا نیچے پانی خراب ہے, سالٹی ہے, یہاں سے تو آپ کو نہر سے پانی یہاں بھی اچھا مل جائے گا لائکلی, جو ڈیپ بور ہوگی. لیکن ارد گرد جو ہے نا کچھ کلومیٹر دور جائیں گے تو پانی اچھا مل جائے گا. لیکن اگر کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, لوگ سپیلیں لگا رہے ہیں, تو وہ پھر برانڈ کا پانی بھی 18 لیٹر کی بوتل افورڈ کر سکتے ہیں. بڑے اچھے برانڈ بھی ہیں جو اکنامیکل بھی ہیں. لیکن پانی ہر انسان کو جو یوز کر رہا ہے پانی, اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پانی زندگی ہے, پانی صحت ہے. پانی پہ وہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. ایک گھر کا مہینے کا 3-4 ہزار کا خرچہ ہے. اگر وہ پانی لیں, فار ایگزامپل کسی برانڈ کے لیں جو ہمارے لوکل برانڈ ہے, اچھے پانی ہیں, تو 4-5 ہزار لگ جائے گا مہینے کا. لیکن وہ 4-5 ہزار اگر آپ نے پورے کنبے پہ لگائیں گے نا, تو آپ کا مہینے کا 50,000-40 ہزار بچ جائے گا, جو آپ سالوں میں لگانا ہے, اور آپ کی اوسط عمر بھی بڑھ جائے گی اور آپ ہیلدی رہیں گے. لیکن اگر آپ 4-5 ہزار بچانے کے چکر میں سال جا کے پہنچ جائیں تو وہ پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ. اچھا امتیاز صاحب, ان دنوں میں اسپیشلی آپ کو پتہ ہے چکن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن اس موقع پر میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ سوچ کر کام کرے گا کہ یار پیسے بچاؤ. بے شک خراب چکن بھی آ رہا ہے, وہ مردار بھی ہے, جیسا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چیک اینڈ بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے, آئی مسٹ سے. سو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس بار جس طرح سے حلیم لگتی ہے, پکوان پکتے ہیں اور ان میں چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے, اس بار انسپیکشن میں کتنی سختی کی جا رہی ہے؟ انسپیکشن میں بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. انسپیکشن کی کوالٹی ہم نے بڑھا دی ہے. انسپیکشن کی تعداد بھی بڑھی ہے اور کوالٹی بھی زیادہ بڑھی ہے. اور ہم نے جو نا کوئی جو ہے نا اوپر سے ڈائریکشنز یہ ہیں کہ اڈلٹ ملاوٹ پہ کسی طرح کی جو ایسی چیز جو مضر صحت ہے اس پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. ہم کسی کو چھوٹ نہیں دے رہے, ایون کہ چیریٹی میں ہم برداشت نہیں کر رہے. تو اور باقی بزنس میں ریگولر میں ابھی ہم ایک یہاں پہ ایون ٹریننگ جو ہمارا ونگ ہے وہ چکن کے لیے اسپیشل, ایک چکن کے جو کاروبار میں منسلک لوگ ہیں اور چکن کے جو ہینڈلر ہیں جو وہاں جو شاپس پہ کام کرتے ہیں اور جو چکن لوگ خریدنے جاتے ہیں, ان کو وہ بہت ہیلپ کرے گی. ہم نے اسپاٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بہت زیادہ خراب چکن ہمیں کھانے میں دیکھنے کو ملتا ہے, اور ظاہر اب محرم ہے, محرم میں یہی چکن ہے جو آگے پیچھے بھی ڈیلیور ہوگا, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ یہ ریگولیٹر تو کام اپنا کر رہا ہے, لیکن یہ سوسائٹی کا المیہ بھی ہے. جو ملاوٹ ہے, جو ہمیں مادہ پرستی ہے, جو سوسائٹی کا بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اب بہت سارے شوارمے والے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن میرے نوٹس میں اب ہم سختی بھی کر رہے ہیں. ایسے شوارمے والے بھی ہیں جو شادی ہالوں پہ گریوی بچ جاتی ہے تو وہ وہاں سے گریوی لے کے, وہ یو امیجن جو ویسٹ ہوتا تھا جو جانور کھاتے تھے کسی دور میں, وہ وہاں سے گریوی کو اٹھاتے ہیں اور شوارمے میں جا کے یوز کر دیتے ہیں. اب ناٹ آل شوارما, لیکن یہ کتنے خطرناک ٹرینڈ ہے, دیٹس وائی لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اور اب جیسے جیسے لوگ جدت لا رہے ہیں اپنی 2 نمبریوں میں خطرناک ٹرینڈ میں, ایسے ایسے پنجاب فوڈ اتھارٹی بھی الرٹ ہو رہی ہے اور وہ ہم بھی اس پہ ایکشن کر رہے ہیں. چیلنجز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں, اور نئے نئے چیلنجز سوسائٹی سے ہیں. اس لیے اس میں جو نا علماء کرام کا, ابھی ڈی جی صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام کا انعقاد کیا لاہور کے اندر, اس میں علماء کرام کو آن بورڈ کیا. علماء کرام کا کیونکہ وہ مساجد میں ہوتے ہیں, ہر جمعہ کو انہوں نے خطبہ دینا ہوتا ہے. اب ہمارا سب سے پہلے تو ہمارے جو ہے نا وہ اعمال ہیں, ہمارے جو ہے نا وہ جو نا ہمارے ایکشنز ہیں, عبادت عقائد کے ساتھ ہمارے ایکشنز ہیں جو ہم روز فعل اپنے انجام دیتے ہیں, تو وہ اس میں بھی ہمیں بڑا اچھا ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں, جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں, حضور نے. اور آپ نے فرمایا قیامت والے دن نیک تاجروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. کسی اور طبقے کا حضور نے نہیں فرمایا کہ حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, آپ نے فرمایا کہ نیک تاجر جو ہے نا وہ نبیوں کو ایکول ٹریٹ کیے جائیں گے. اس سے بڑی بشارت کیا ہے نیک تاجروں کے لیے. لیکن یہ کہ تجارت جو ہے نا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بہت بڑی نیکی ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. یہ حضور کا شعبہ ہے, یہ حضور کا اپنا شعبہ ہے. اور یہ شعبے میں چونکہ ہم مسلمان تھوڑا سا ہم نے وہ حضور کے جو ہے نا وہ فرمودات بلا دیے تجارت والے,
تو اس لیے ہم تجارت میں بھی انفارچونیٹ مفادات آ گئے نا سر. اور وہ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لیں گے تو ہمارے پاس ایسا آ جائے گا, تو کیا پتہ ایسا کر کے جو وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم کتنا ہے, تو یہ اس طرح, اور ان کے جو نا وہ کسی ان کے گھر کے لیے یہ خدا نخواستہ یہ چیز خطرناک نہ ہو جائے, جو دوسروں کو ملاوٹ کھلا رہے ہیں وہ ملاوٹ چلتی چلتی ان کے گھر میں نہ آ جائے خدا نخواستہ. تو یہ معاشرے میں میڈیا کو, اکیڈیمیا کو, سوسائٹی کو, علماء کرام کو, ریگولیٹر بھی کر رہا ہے, ریگولیٹر بھی گائیڈنس اور پھیلا رہا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی میں اب ہمیں یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ نے جو ہے نا ریگولیشن کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی پھیلانی ہے, کہ یہ فائن اور یہ ہمارے ایکشنز اور یہ ہماری ایف آئی آر, یہ ایٹ دی اینڈ اویئرنیس کے لیے ہی ہے. اور تو اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی ہے کہ ہم کنزیومر کو بھی اویئر کر دیں کہ یہ پانی پینا ہے, یہ دودھ پینا ہے, یہ آپ کے لیے سینسٹیو ہے, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے بچنا ہے, کیسے بچنا ہے. اب ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ نقصان دہ ہے, شک ہو گیا کہ یہ چیز نقصان دہ ہے, تو اس کو نہ کنزیوم کریں. اگر کچھ پہلے کنزیوم وہ جتنی مرضی سستی ہے, سستی ہے, یہ فری ہے, ایون فری ہے, تو آپ اس کو کنزیوم نہ کریں کیونکہ صحت تو آپ کی اپنی ہے. بعد میں اس پہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں. جب رات کو آپ کو تکلیف ہونی ہے تو کون وہ بندہ دوبارہ اسپتال تو آپ نہیں جانا ہے. آپ نے جانا ہے, یا وہ جو درد ہے وہ صرف اور صرف آپ کے جسم پہ آنی ہے, وہ کوئی اور فیل ہی نہیں کر سکتا. انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کی درد جو ہے نا وہ ویسے ہم کہتے ہیں ہمیں فیل ہو رہی ہے, لیکن جس پہ گزر رہی ہوتی پتہ اسے ہوتا ہے. تو یہ صحت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو جسم دیا ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت انسان کے لیے کہ اس کے اعضاء اور ہر چیز اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں انسان کو پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھے اور اپنا اسی سینس میں اپنا خیال کرے. ریگولیٹر گائیڈ کر رہا ہے, ریگولیٹر آپریشن بھی کر رہا ہے, ریگولیٹر ایکشن بھی کر رہا ہے, لیکن لوگوں کی اپنی بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. محرم کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں؟ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے نا جیسا پہلے بتایا حصار کا ہے, قربانی کا ہے, اس میں لوگوں کا احساس کریں. اور ایک وہ امام حسین کا جو میسج ہے وہ اب زندگی میں ایک بیسیکلی وہ ایک میسج دے کے گئے ہیں کہ آپ نے زندگی کو ایک سیدھے راستے پہ گزارنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کتنی سے کتنی بڑی بھی قربانی دینی پڑ جائے. تو چونکہ یہ زندگی جو ہے نا وہ اصل زندگی اس کے بعد ہے, ہیئر سب کچھ نہیں ہے, ہیئر آفٹر میں سب کچھ ہے. تو جو کام کرنا ہے اپنے ارد گرد اچھائی پھیلائیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, لوگوں کو اچھا کھلائیں, لوگوں کو اچھا پیغام دیں, اخوت پیدا کریں. امام حسین کی قربانی مسلمانوں میں جو آلہ رسول ہے وہ تو مسلمانوں کو جوڑنے والی ہے, وہ توڑنے والی تو نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ. تو مسلمانوں کا آپس میں خلوص رکھنا, ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, وہ پرائم مقصد ہے جو آل رسول کا. اور وہی وہ امت کو آگے بتا کے گئے ہیں کہ سب سے پرائرٹی جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین ہے, اور اس کے لیے مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے نیکی کے کاموں میں, اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا ہے. اچھا سر, مجھے ایک بات ضرور بتائیے کہ جس طرح سے اب لنگر تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور سبیلیں لگ رہی ہوتی ہیں, تو اسپیشلی اگر ہم چکن, چاول اور ان چیزوں کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ لنگر میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا آن دا اسپاٹ یہ چیز جج کی جا سکتی ہے کہ یہ جو حلیم بک رہا ہے, یہ جو چیز بک رہی ہے, یہ کھانے کے قابل نہیں ہے, اسپیشلی اگر ہم چکن سے بنی ہوئی آئٹمس کی بات کریں؟ اس میں وہ تو آن دا اسپاٹ چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹ سے, جو اچھا چکن بھی کھاتے ہوں وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ جو چکن جو ہم کھاتے ہیں یہ وہ چکن نہیں ہے. وہ تو ان کو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہیں پہ رک جائیں. پھر آپ کا ٹیسٹ ہو گیا, آپ کو شک پڑ گیا, رک جائیں, اسٹاپ دیر, مت کھائیں. وہاں پہ پی ایف اے کی ٹیم ہوگی, وہاں پہ ویٹری ڈاکٹر بھی ہوں گے, تو وہ اس کو موقع پہ بھی چیک کر لیتے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ کہ ہم موقع پہ یہ موقع سے پہلے ان کو پکڑیں نا, ریگولیٹر کے وہاں تک یہ پہنچ ہی نہ سکے. اس دفعہ جو ہے نا ڈی سی صاحب اور یہاں فیصل آباد میں پوری ٹیم کی کوشش یہ ہے, پنجاب فوڈ اتھارٹی ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس معاملے میں, کہ ہم موقع سے ہی وہ چیزیں جو ہے نا لوگوں تک پہنچنے نہ دیں. اگر کہیں جو ہے نا وہ مردار مرغی ہے تو ہم اس مردار مرغی کو نکلنے سے پہلے پہنچ لیں, روک لیں. اور روکتے بھی ہیں. ابھی ہم نے یہاں پہ اتنی گاڑیاں پکڑی فیصل آباد میں مردار مرغیوں کی, ایف آئی آر بھی درج ان پہ کرائی ہے, اور پھر اس پہ ریڈ لیبل بھی لگا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 2 سال پہلے اس جرم میں تھے اور آج انہوں نے دوبارہ یہ جرم کیا ہے, تو اس پہ ہم زیادہ اس پہ اپنی سرولنس رکھیں. تو سب سے بڑا جو چیک ہوتا ہے آن دا اسپاٹ اگر کسی انسان نے کرنا ہے تو وہ انسان کی زبان ہے, ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے ٹیسٹ برڈز ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دس چکن. اور جب آپ کو اندازہ ہو گیا, روزے سے کبھی آپ نے کوئی انسان مرتا دیکھا ہے؟ زیادہ کھا کے لوگ مرتے ہیں اور غلط کھا کے لوگ مر جاتے ہیں, اور ابھی نہیں مریں گے, 2 4 5 سال بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اب جو ہے نا وہ ایک تو یہ احتیاط کریں, اور آپ کے توسط سے میں حضور کی دعا لوگوں کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا
جو صبح پڑھے گا وہ شام تک محفوظ ہے, جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ ہے, اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا. احتیاط پھر بھی کرنی ہے لیکن پھر اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے جو حضور نے بتائی ہے, جو احتیاط کے لیے آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے, اس کے بعد بھی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ ہماری احتیاط ہو سکتا ہے اتنی کارآمد نہیں جتنی حضور کی دعا کارآمد ہے. تو ساتھ دعا پڑھ لیں. اور خود تھوڑا سا مسلمان زیادہ اتنا کھاتا بھی نہیں ہے, پیٹ بھر کے نا مسلمان کو کھانے سے حضور نے منع فرمایا ہے, اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے حضور نے جو فرمایا ہے وہ سب سائنٹیفک فرمایا ہے. آپ کی کوئی ایسی بات نعوذ باللہ نہیں جو ریشنل ہو, وہ پورے ریشنل باتیں ہیں, سائنٹیفک بتاتے ہیں. اب ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں, یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے پیالہ اپنا پورا بھر دیا, اسٹامک کو پورا بھر دیا ہے, تو اس کو ایکشن کے لیے آپ نے جگہ ہی نہیں چھوڑی, وہ تو بھرا پڑا ہے. کچھ اتنا بیچ میں اسپیس چھوڑ دیں کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم کٹنگ شروع کر دے اسٹامک اپنی, اور اسٹامک میں وہ چیزیں لے جائیں جو اس کو کٹ کرنی آسان ہو. پہلے تھوڑا سا زبان میں چبا لیں تاکہ اسٹامک کو ایکشن کرنا آسان ہو, اور زبان سے آگے وہ چیزیں لے جائیں منہ سے آگے جو صحت کے لیے ٹھیک ہے, معدے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. اویئرنیس آپ کو بھی پھیلانی ہے. سٹی 41 جو ہے نا بڑا مقبول چینل ہے, فیصل آباد کا جو ہے نا وہ نام ہے یہ, اور آپ کے ذریعے توسط سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس. ریگولیٹر اپنا کام کرتا ہے لیکن ہماری آبادی بہت بڑی ہے, تھاؤزنڈز آف ایف پی او ہیں فیصل آباد میں, مور دین 50,000. ہم نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. پی ایف اے کے لوگوں کی تعداد کم ہے, لیکن اس تعداد کم ہونے کے باوجود 24/7 ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور جب کمپلینٹ آتی ہے ہمارے پاس سارا ڈاٹا موجود ہے. جو چیز یہاں پہ فیصل آباد میں ہو رہی ہے وہ ڈی جی صاحب اپنے پورٹل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ لاہور میں بھی ویزیبل ہے. ایوری تھنگ از ویزیبل دیئر. اور یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی پنجاب کا وہ ادارہ ہے جو ڈیٹا بیس پہ چل رہا ہے, جس پہ ڈیٹا جو ہے نا وہ بیس جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. بٹ ایون دین ہمیں جو ہے نا کنزیومر کا, سٹیزن کا تعاون چاہیے, ان کی طرف سے اچھا فیڈ بیک چاہیے. اب سبیل کہیں لگی ہے, اب سبیل پہ اتنا آپ کو پتا شکایتیں بھی درج ہو سکتی ہیں, تو شکایتیں درج ہو سکتی ہیں. ہمارا شکایت نمبر ہوگا, اس پہ شکایتیں درج کرائیں. لیکن اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرسنل ہو کے کوئی شکایت پلیز درج نہ کروائیں. جو سچی بات ہے وہ کسی پرسنل گرج پہ نہیں اسپیشلی. ہم ایک غلط شکایت کو سارا دن پھر اسی کو نہ ڈھونڈتے رہ جائیں, اور ہماری جو صحیح شکایتیں ادھر ہمارا ٹائم ہی نہ لگے. ہمارے لوگ بدقسمتی سے 1122 کو بھی غلط کالیں کر دیتے ہیں, اور جو کتنا اچھا ادارہ کام کر رہا ہے. تو کال سچ بتائیں, اور سچ پہ جو ہے نا کمپلیٹ پہ ہم نے تو ایکشن کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ کی جھوٹی خبر بھی آ جائے گی تو ہم ادھر بھی بھاگ پڑیں گے, لیکن وہ وقت کا ضیاع ہے. وقت ضیاع ہوگا. وہ جا کے ہمیں 4 گھنٹے بعد پتہ چلے گا کہ یہ بات سچ نہیں تھی. سچی بات بتائیں, تو ہم نے تو ایکشن کرنا ہی کرنا ہے. چلو, تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. خبریں حضرات, امتیاز صاحب سے بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے, اور بڑی زبردست باتیں انہوں نے آف کورس آپ سب لوگوں کے لیے رکھی ہیں. اور آف کورس آپ کی اویئرنیس کی یہ بات ہے, آپ نے بھی چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور محرم الحرام کے حوالے سے باقی تیاریاں کیسی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, پاکستان بھر میں اور پوری دنیا بھر میں ایک تو اسلامی سال کا آغاز ہے, اور محرم الحرام انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو منایا جا رہا ہے. اور جب بات آتی ہے فیصل آباد کی, تو سیکیورٹی کے جتنے انتظامات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے فول پروف رہے ہیں, اور ادارے ہمیشہ متحرک ہوتے ہیں, اور فرنٹ فٹ پہ آ کر اپنے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے, اور جو عزادار ہیں انہیں کسی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور شہریوں کو بھی کسی بھی قسم کے مسائل کو بھی دوچار نہ ہونا پڑے. ہمارے ساتھ رانا ناصر جاوید صاحب موجود ہیں. آپ ایس پی لالپور ٹاؤن ہیں, اور سر سے ملاقات کا ریزن جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم فیصل آباد کے لوگوں کو بتا سکیں کہ سیکیورٹی کے انتظامات کیا ہیں, اور اوور آل شہر کے اندر ان 10 دنوں میں کس طرح سے تمام انتظامات ہوں گے. سر کیسے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے عوام کو آگاہی دینے کے حوالے سے, اس حوالے سے کہ پولیس جو ہے امن و امان میں قیام کے حوالے سے عوام کی حفاظت کے لیے جلوسوں کو اور مجالس کو بخیریت جو ہے اور عافیت کے ساتھ جو ہے اختتام تک پہنچانے کے لیے کیا کیا جو سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ کر رہی ہے, تاکہ عوام کو تحفظ کا ایک احساس ہو. تو اس سلسلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے پولیس کا اور عوام کا ایک رابطہ جو ہے اپنے چینل کے تھرو جو ہے وہ کیا. سر بہت شکریہ, کیونکہ سر یہ بڑا ضروری بھی ہے, اور ظاہر ہے آپ مصروف ہیں, ایک تو قیمتی وقت دینے کا بھی شکریہ. سر کمپلیٹ پلان کائنڈلی ذرا ہمیں بتائیے کہ ان دونوں کا پلان سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں, یہ بڑا ہمیشہ سے ہی جو محرم الحرام میں امن و امان کا جو قیام ہے, اور امن و امان کو جو ہے خیریت کے ساتھ محرم کو گزارنا ہے, یہ پولیس کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے, اور ہمیشہ سے بہت ہی اہم جو ہے وہ فرائض میں اس کے شامل رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے جو گوش گزار یہ کرنا چاہوں گا کہ
بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں حفاظتی اقدامات جو ہم نے محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ انجام دے لیے ہوتے ہیں. مثلا جلوس کے منتظمین جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے. اسی طرح انجمن تاجران ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. امن کمیٹی کو جو ہے وہ انوالو کیا ہے. اسی طرح جو جلوس کے راستے میں آنے والی جتنی مساجد ہیں ان کے جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے. اور یہ ڈھیر سارے ایسے اقدامات ہیں جو ہم نے یہ محرم شروع ہونے سے پہلے کیے ہیں. اسی طرح بہت سارے جو ایسے ہر جو ہے منتظم سے بھی اور ہر جو ہے مساجد کے جو منتظم ہیں ان سے بھی اور مجالس کے منتظم ان سے بھی, اسی طرح جو فلیش پوائنٹ جہاں ماضی میں کبھی کوئی تنازعہ پیدا ہوا ہے یا کوئی جھگڑا ہوا ہے تو ان کے جو وہ لوگ جو تھے ان سے بھی ہم نے شورٹی بانڈ لیے ہیں تاکہ جو ہے ان کو پابند ضمانت کیا ہے تاکہ جو ہے محرم الحرام میں خیر خیریت سے جو ہے وہ جتنے بھی ایام ہیں وہ خیر خیریت سے گزریں. سر تھوڑا ہم فگر کی جانب کیا جا سکتے ہیں کہ ٹوٹل کتنی نفری ڈپلوائے ہوئی ہے اسپیشلی ان دنوں کے لیے؟ ٹوٹل جو نفری جو ہم نے لگائی ہے وہ 1200 کے قریب جو ہے نفری جو ہے وہ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کو کور کرنے کے لیے لگائی ہے, جس میں جی اوز ہیں, گزٹڈ آفیسرز ہیں, ڈی ایس پیز ہیں, ایس پیز ہیں, انسپیکٹرز ہیں, سب انسپیکٹرز ہیں, کانسٹیبلز ہیں, لیڈی کانسٹیبلز ہیں جو کہ اپنا خواتین جو ہیں ان کے چیکنگ کے حوالے سے اور ان کی مانیٹرنگ کے حوالے سے کہ کوئی خواتین کی صورت میں کوئی ایسے ایلیمنٹس جو ہیں وہ داخل نہ ہوں جلوس میں. تو ہر حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ نفری بھی اسی طرح کریں. تمام وسائل جتنے جو ہمیں دستیاب ہوئے ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں تاکہ جتنے بھی جو اس تہوار کے حوالے سے جلوس ہیں یا جو مجالس ہیں ان کو بخیریت جو ہے وہ اختتام تک پہنچایا جائے. اچھا سر, اب سیکیورٹی کے انتظامات ظاہری بات ہے ہمیشہ ہی صف اول رہے ہیں اور بڑی پریورٹی میں رہتے ہیں, خاص کر ان دنوں میں جو سینسیٹیو ڈیز ہوتے ہیں. اچھا ابھی جو عزادار آ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک یہ پیغام بھی دیں کہ اگر انہوں نے آنا ہے تو کن چیزوں کو انہوں نے ساتھ کیٹر نہیں کرنا, اور اگر کہیں پر آپ کی چیکنگ بھی ہوتی ہے تو آپ نے کس طرح سے کوآپریٹ کرنا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ہم نے جو بڑا اس حوالے سے کہ جو عزادار یا جو جلوس کے اور مجالس کے جو شرکاء ہیں وہ اپنے اس مذہبی جو ہے فریضے کو اور مذہبی جو تہوار کو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ایک تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنے رضاکار ہیں جو کہ انہی کی آرگنائزیشن جو ہیں ان میں سے ہم نے رضاکار لیے ہیں تاکہ ان کی جو چیکنگ ہے اور ان کی جو اپنا مکمل جو ہے سرچنگ ہے وہ ان کے ذریعے ہم کریں گے, اور اسی طرح جو مانیٹرنگ ہے وہ ہمارا سٹاف وہاں پہ موجود ہوگا وہ کرے گا. اسی طرح چھتوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے, جلوس کے روٹ کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے, مجالس کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے, واک تھرو گیٹس جو ہیں وہ ہم نے وہ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح جو میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں ان کے ذریعے ہم ان کی تلاشی وغیرہ لے رہے ہیں. اسی طرح جلوس کو کارڈن جو ہے وہ کیا گیا ہے مکمل طور پر جو خاردار تار لگا کر, اور جتنی مجالس ہیں ان کو اسی طرح ہم نے کور کیا ہے. اچھا سر, ان دنوں میں اسپیشلی جو موبائل فون یا جو نیٹ ورک ہوتا ہے یا جو انٹرنیٹ کی فراہمی ہوتی ہے, کیونکہ سینسیٹیو ڈیز ہوتے ہیں, گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ 9ویں تک بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی چلتا رہا ہے اور موبائل سروس بھی رہی ہے. کیا اس بار بھی ایز اٹ از رہے گا یا اس بار کچھ پلان میں چینجنگ ہے اسپیشلی موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی کمانڈ یا انتظامیہ فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے میں اگر کوئی موبائل فون بند کرنے کی ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو بند کریں گے, اور باقی جو ہے اگر ضرورت نہ ہوئی تو وہ اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ انتظامیہ کرے گی. اچھا سر, سیف سٹی کیمراز کو اس بار یوٹیلائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ایز وی ہرڈ کے آپریشنل ہو چکے ہیں اور اسپیشلی ان دنوں میں ان سے بھی فائدہ لینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی, تو کیا پنجاب پولیس بھی اس میں انوالو ہو کر ان سے مدد لے گی اسپیشلی؟
جی بالکل, جتنے جو مین روڈ ہے یا جہاں جہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز جو دستیاب ہیں, ہم نے جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے بالکل ان سے مدد لی جا رہی ہے. اور اسی طرح جہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز اویلیبل نہیں ہیں تو وہاں پہ جلوس کی مانیٹرنگ کے لیے کیمراز جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں, اور تاکہ جو ہے وہ اس کی مانیٹرنگ ہو اور ایک ایک ایکٹیویٹی پہ, ایک ایک شخص کی ایکٹیویٹی پہ جو ہے وہ نظر رکھی جائے اور کوئی بھی اس قسم کا انسیڈنٹ جو ہے اس کی روک تھام کی جائے. اچھا سر, ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس طرح کے جہاں پر گہما گہمی ہو, جہاں پر لوگ زیادہ ہوں, تو وہاں پر جو بیہیویئر ایشوز ہمیں اکثر سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں فرام بوتھ اینڈس. ٹیمپرامنٹ, ظاہری بات ہے, ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اہلکار کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, جو لوگ آتے ہیں وہ بھی سم ٹائم ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ یا جو ہمیں چیزیں دیکھنے سننے کو ماضی میں ملی ہیں, ان کو کس طرح سے نارملائز کرنے کے لیے اس بار کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, چونکہ یہ ڈیوٹی بڑی جو ہے لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے اور موسم بھی جو ہے وہ گرمی کا ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اپنے ملازمین ہیں ان کو پراپر بریف کریں اور ان کو جو ہے اس حوالے سے ہم پہلے جو ہے بریفنگ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ڈیوٹی جو ہے وہ اس پہ بھیجتے ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ جو ہے اس سلسلے میں پولیس جو ہے اپنے رویے کے حوالے سے عوام کو شکایت کا موقع نہیں دے گی. سر, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ شہر فیصل آباد کمپلیٹ ڈویژن کورس سے پروگرام دیکھ رہا ہے اور آپ اور سارے ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں اور سیکیورٹی دینے کے لیے فرنٹ فٹ پہ ہیں. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اسپیشلی؟ دیکھیں, لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ امن و امان کے قیام میں پولیس جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں, اور پولیس جو ہے وہ عوام جو ہے اس اور پولیس کا اور عوام کا جو ریلیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایونٹ کو جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ گزارنے میں. تو محرم بھی جو ہے اس سلسلے میں بہت اہم ہے اور ہمارے لیے آنکھ کان جو ہے وہ عوام ہی ہیں. عوام جو ہے وہ مشکوک جو ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, اپنے ارد گرد حالات جو ہے ان پر گہری نظر رکھیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو وہ پولیس کو جو ہے انفارم کریں. اسی طرح اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو بھی جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خود ریئیکٹ کریں, اس سلسلے میں جو ہے انتظامیہ موجود ہے, پولیس موجود ہے, تو وہ جو ہے پولیس سے اور انتظامیہ سے رجوع کریں تاکہ کوئی انسیڈنٹ یا کوئی غیر قانونی کام جو ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے پولیس جو ہے وہ کوئی قانونی کارروائی کرے, بجائے اس کے کہ عوام خود ہی اس سلسلے کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیں. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم سے, بہت شکریہ. خواتین حضرات, آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں مزید شامل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات, فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور کیونکہ لوگ زیادہ ہیں تو یہاں کی انتظامیہ کو بھی اسی حساب سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے انتظامات بھی اسی طریقے سے کرنے پڑتے ہیں. محرم الحرام کو انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور فیصل آباد شہر کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد شہر کے جتنے ادارے ہیں وہ متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں اور وہ ہر طرح سے اپنی عوام اور ان کی جو سیکیورٹی ہے اسے فول پروف بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہم نے 1122 کہ کیا سروسز ہوں گی اور ان 10 دنوں کے اندر کن کن مقامات پر کیمپس ہوں گے, ہم نے وہ ڈیٹیل آپ تک پہنچائی. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں, اور اسپیشلی 9ویں 10ویں والے دن کہاں کہاں پر میڈیکل کیمپس 1122 کے ہوں گے وہ ہم نے پروگرام میں شامل کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فوڈ اتھارٹی سے بھی ملاقات کی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کس طرح سے ان اسپیشلی 10 ڈیز کے اندر جو کھانے پینے کے معاملات ہیں, مطلب جہاں سبیلیں لگنی ہیں, جہاں پر لنگر تقسیم ہونا ہے, اس کو کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کرے گی, وہ بھی ہم نے چیزیں شامل کی. اور پھر ہم نے ملاقات کی آف کورس ہماری فیصل آباد کی پنجاب پولیس سے, ایس پی لالپور ٹاؤن جناب رانا ناصر جاوید صاحب ہمارے ساتھ رہے اور ناصر صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ تقریباً 1200 سے زائد کے قریب جو نفری ہے وہ ڈپلوائے کی گئی ہے اسپیشلی 10 محرموں کے لیے, ان 10 دنوں کے لیے. سیکیورٹی کو بھرپور طریقے سے مانیٹر کیا جائے گا, سیف سٹی کیمراز کو بھی الائن کیا گیا ہے, ان سے بھی مدد لی جائے گی, تلاشیاں بھی لی جائیں گی اور ہر طرح سے جو حالات ہیں انہیں بہتر رکھنے کی اور کسی بھی قسم کے واقعہ کوئی پیش نہ آئے اس کی پاسبلٹی بنائی جائے گی. عوام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو کوآپریٹ کریں, پنجاب پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ٹریفک پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تمام اداروں کے ساتھ جو اپنی سروسز دے رہے ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی کرنی ہے, تو آپ ایک تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور کوشش کریں اگر کہیں بھی کوئی مشکوک
بندہ نظر آتا ہے, کہیں کوئی مشکوک چیز نظر آتی ہے یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ خود فرنٹ پہ نہ آئیں, اداروں کو بتائیں, اداروں کا کام ہے آگے ہو کر انہیں ڈیل کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے آج کے پروگرام کی وجہ سے جو پیغامات ہم نے لوگوں تک پہنچائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے اور آپ سب کوآپریٹ کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ کے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.